बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, जहां गैर यकीनी एक तरफ हुकूमती तरफ है, हुकूमती साइड पर है, वहीं ऑपोजिशन की तरफ भी गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं और कंटिन्यूअसली एक तब्दीली जो कि मौकफ के अंदर नजर आती है वो भी बड़े वाज़ेह तौर पर हम लोगों को बारहा नजर आती है। मुज़ाकरात कभी हुकूमत से करने हैं या नहीं करने हैं, मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं या नहीं करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत को लेकर आई है या फिर हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसा बयानिया है जिसकी अभी सिमत समझ आना बाकी है। दूसरी तरफ हुकूमत के बयानिए की भी अभी समझ नहीं आ रही है। एक तरफ माशी चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद है और एक जिन की तरह सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि सर क्या उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अब तो जिन बनकर सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रायोरिटी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धरने हैं या जो एहतजाज है उनको किस तरीके से कुचलना है। सारी सूरत हाल को देखते हुए जिसका जो काम है अपोजिशन का और हुकूमत का वो करते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन एक दूसरे को बार बार ऑलिव ब्रांच देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। आज फिर मुसद्दिक मलिक साहब ने, वफाकी वजीर ने, यह कह दिया है कि हमसे मुज़ाकरात करें, बात करें, बर्बाद मत करें। हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क की पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करें? बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हुकूमत बनाना जो है वो मरकज नहीं था। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। इस ऑफर को तो रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कह दिया है कि किस किस्म की ऑफर है। एक जगह आप कह रहे हैं बात करें, बर्बाद ना करें, कोई तरीका तो नहीं है ऑफर देने का, लेकिन हुकूमत बार बार कह जरूर रही है, लेकिन कोई कमेटी की तश्कील नहीं हुई, कोई ऐसी चीज नहीं जो कि वाकई में बाकी जमातों से जब मुज़ाकरात करने लगते हैं तो कोई कमेटी बनती है, कोई तरीकाकार होता है, कोई फॉर्मल इनिशिएशन लिया जाता है। वैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिस तरह हमें बाकी एहतजाज करने वाली जमातों के साथ नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जमात इस्लामी के साथ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा चैलेंज अभी बनता हुआ नजर आ रहा है कि वो जिस सिमत देख रहे हैं उस सिमत से फिलहाल कोई इशारा नहीं मिल रहा। मैं किस सिमत की बात कर रही हूं आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब की, सीएम केपीके की बात सुने। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आजम है। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही है। अब ये न्यूट्रल हो जाने वाली डिमांड एक नई डिमांड इसलिए है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कहती है कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, न्यूट्रल होना गलत होता है, सच्चाई का साथ ना देना या फिर इस तरह के हालात के अंदर जहां बहुत ज्यादा इबाम पैदा हो जाए वहां साइड ना लेना और न्यूट्रल हो जाना एक गलत बात होती है। ये तब बात आई थी जब फौज की तरफ से ये कह दिया गया था कि हम न्यूट्रल हैं, हम सियासत में किसी की साइड नहीं लेंगे। इस तरह की दो तीन बातें मैंने और मेरी टीम ने इकट्ठी की हैं, जरा सुने क्या कहते हैं। जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जब सलामती का सवाल पैदा होगा कोई अदारा न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब ये वो कंफ्यूजन है जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही है कि ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। हुकूमत और ऑपोजिशन की तरफ भी बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है, लेकिन साथ ही साथ इदारों का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट वजह इसलिए है क्योंकि कोई भी साइड किसी भी साइड पर एतमाद कर ले और वो एतमाद को फिर ठेस पहुंचे तो फिर मामला शायद इस पॉइंट से बहुत आगे चला जाएगा। मुराद अली शाह साहब ने भी कह दिया पहले जहन बना ले कि आपको असल में चाहिए क्या। अच्छा पैगाम दिया है, इसका मतलब ये है कि पहले इनके जहन में कुछ और था, लाइन बदल रही नजर आ रहा है। ज्यादा पुराना नहीं है जब आपको वो न्यूट्रल के ऊपर हैवान और जानवर की बात कही गई थी, अब कहा जा रहा है न्यूट्रल अच्छी चीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। अब एक जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इंतखाबात की बात कर रही है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नए इंतखाबात की तैयारी करें, दिसंबर की तारीख दी जा रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो कि इससे पहले कहते हैं कि 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 6 महीने इबहाम है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी साइड पर ऊंट करवट ले सकता है, वो कह रहे हैं कि इन इंतखाबात के कलादम होने के तो कम से कम कोई इम्कान नहीं।
غیر یقینی صورتحال بالکل موجود ہے. ایسا ایسا صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے. میں ایسی کوئی صورتحال نہیں دیکھ رہا جس میں الیکشن جو ہے کل عدم قرار دیا جائے. کسی کے خیال میں ہے کہ جی دوبارہ الیکشن ہوں گے، مجھے اس قسم کے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے. اب حکومت ایک طرف مذاکرات کے لیے ہاتھ تو بڑھا رہی ہے، لیکن دوسری طرف حکومت کے اتحادی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین کافی ہوگا. گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو اور زیادہ سوالات شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ صرف بین نہیں لگنا چاہیے. کہ جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے جتنے بیانات ہیں وہ پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے، وہ دنیا میں جو خطوط لکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس سے ان کی سیاسی جماعت تو شاید مضبوط ہو جائے لیکن پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. صرف پابندی سے کام نہیں چلے گا. عمران خان صاحب کو ان کے اس عمل پر قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اب کس سمت حکومت جائے گی، کس سمت پی ٹی آئی جائے گی، اس حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے اسپیشلی سٹینڈ اس ٹائم پر کہ اب وہ نیوٹرلٹی چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے، وٹ ڈو دے وانٹ ایگزیکٹلی. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سی ایم کے پی کے ساتھ بھی علی صاحب آپ موجود تھے، آپ نے ان کی بات سنی، آپ ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا اب نیوٹرل ہو جائیں. نیوٹرل ہونے پہ پہلے بہت زیادہ پرابلم تھی، اس کے خلاف تھی پی ٹی آئی، اس کے خلاف تھے عمران خان صاحب. باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. سو اب یہ چینج، یہ شفٹ، اور پھر وہ شفٹ کو بھی ذرا ملا لیں اس کے ساتھ کہ جی پی ایم ایل این بیسکلی فوج اور پی ٹی آئی میں لڑائی کروانا چاہتی ہے. یہ سڈن شفٹ ہے یا کچھ سوچی سمجھی جو ہے اب نیکسٹ اسٹریٹجی ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے، پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں سے نہیں نکلتے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی خیر کی بات ہوتی ہے میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جو حکومت کی طرف سے آپ نے کافی طویل ابتدائیہ دیا ہے جو مذاکرات کی بات ہے، مصدق صاحب نے کچھ جلی کٹی بھی سنائی ہے، لیکن انہوں نے اس پہ پھر مذاکرات کی بھی بات کی ہے. جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک پازیٹو پیرائے میں بات کرتے ہیں، مثبت بات کرتے ہیں. لیکن چلیں آپ نے بات کر دی، لیکن اس سے صرف ایک ہفتہ پہلے انہی کے انفارمیشن منسٹر ہماری جماعت سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت پاکستان کی، اور دنیا کی پہلی 10 بڑی جماعت، دنیا کی پہلی 10 بڑی پولیٹیکل جماعتوں میں ہماری جماعت آئی. اس میں ہندوستان کی کانگریس آئی ہے، اس میں ہندوستان کی بی جے پی ہے، اس میں آپ کی چائنا کی پیپلز ریپبلک کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، آپ کی جو ہے ریپبلکن امریکنز کی، کنزرویٹو یو کے کی، ڈیموکریٹس. اس لسٹ میں 10 بڑی جماعتوں میں ہماری جماعت ہے. اس کو آپ کہتے ہیں بین کر دو. عمران خان، عارف علوی صاحب اور قاسم سوری صاحب، ان کو آپ آرٹیکل 6 کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ان کا انفارمیشن مطلب ان کو پھانسی چڑھاؤ. ایک طرف آپ کا یہ شفٹ ہے، پھر 180 ڈگری آپ کا. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آج بیرسٹر گور صاحب نے اس پہ جواب دیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا مذاکرات نہیں کریں گے. انہوں نے اس پیرائے میں بات کی کہ یار ایک طرف آپ اتنی سخت لائن لیتے ہیں، پھر آپ اسی پریس ٹاک میں ہمیں سناتے ہیں، جلی کو بھی سناتے ہیں، پھر کہتے ہیں آؤ مذاکرات کرو. تو مذاکرات کے لیے کوئی ماحول بنایا جاتا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اس پہ یہ بات خان صاحب تک چلی جائے گی. ایک اچھی مثبت میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے ہفتے جب یہ بات خان صاحب تک پہنچے گی ایک اچھی بات ادھر سے نکل آئے گی. جہاں تک نیوٹرل کی بات ہے اس پہ بھی میں کروں. سیاسی جماعتوں کی جب آپس کی لڑائی کا لفظ بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن سیاسی مقابلہ لفظ ٹھیک ہے. جب سیاسی مقابلہ ہو مختلف سیاسی جماعتوں کا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج بھی اس میں ہے اور ادارے بھی اس میں، اس کا میرے خیال اس میں رول بنتا ہے. دے ہیو ٹو بی نیوٹرل، چاہے ہم ہوں چاہے کوئی اور حکومت میں ہو. ہاں اگر حکومت کے خلاف کوئی بین الاقوامی مداخلت ہو رہی ہے جیسے ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اس میں نیوٹرل بننا آپشن نہیں. اس میں آپ کو اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. جیسے آج میاں شہباز شریف صاحب، ہم ان کو نہیں مانتے وزیر اعظم کیونکہ وہ ووٹ جیت کے نہیں ہے، فارم 47 سے آئے ہیں، 45 سے وہ ہار چکے ہیں، لیکن اس وقت بیٹھے ہیں کرسی پہ وزیر اعظم پہ. دنیا ان کو وزیر اعظم کی نظر سے دیکھ رہی ہے. خدا نخواستہ آج کی تاریخ میں دیکھیں، اس کو پلیز سمجھیے، آج کی تاریخ میں اگر کسی بین الاقوامی طاقت سے اس حکومت کے خلاف جو ہے فارم 47 لیکن ہے حکومت پاکستان،
اس کے خلاف کوئی مداخلت سازش ہوتی ہے اس میں نیوٹرل بننا کسی کا آپشن نہیں ہے، بلکہ ہمیں I'm sorry علی محمد خان صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے. آج اگر شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر کوئی بیرونی سازش ہوتی ہے تو پی ٹی آئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ اگر بین الاقوامی مداخلت ہوتی ہے جیسے عمران خان کے خلاف ہوئی تھی، ہمارے وزیر اعظم کی کرسی کے خلاف اگر ہوتی ہے ایز اے پاکستانی، ہمیں پھر نیوٹرل نہیں ہونا ہوتا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی بین الاقوامی مداخلت تو نہیں ہے، نہ سازش ہے. اس وقت تو ایک الیکشن ہو گیا ہے اور الیکشن میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، اور اس میں ہمیں لگتا ہے چاہے نہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ایک رول ہے. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے نیوٹرل ہو، سیاسی جماعتیں اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے یا جو نہیں ہوتے اس کو عدالت سے حل کروا لیں. جب اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم سے دور ہوگی ان کی اس سے عزت بڑھے گی. پاکستان آخری بات پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی پاک فوج، ایئر فورس اور نیوی اور باقی دفاع کے جو حساس ادارے ہیں. وہ توانا تب ہوتے ہیں جب عوام ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور عوام ساتھ تب کھڑی ہوتی ہے جب یہ ادارے، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سب سیاست سے دور ہوتے ہیں. قوم ان کو دل سے جوڑ کے رکھتی ہے. جب یہ سیاست میں آتے ہیں پھر ان پہ الزامات لگتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپس کے سیاسی مقابلے سے اسٹیبلشمنٹ دور ہو. ہاں اگر ملک کے خلاف کوئی سازش ہو، حکومت کے خلاف بین الاقوامی سازش ہوتی ہے، اس میں تو پھر نیوٹرل آپشن ہی نہیں، اس میں تو آپ نے پھر اپنے ملک کو بچانا ہوتا ہے. اچھا، یہاں مجھے دو سوال ہیں. اسٹیبلشمنٹ والی بات تو اب ہم اینڈ پہ کریں گے، بعد میں کریں گے، لیکن آپ نے ایک اور سوال جو کھڑا کر دیا بین الاقوامی سازش والا. لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس ٹائم پر کوئی بین الاقوامی آقا ہے یا کوئی ایسی پاور ہے جو کہ پی ٹی آئی کو بیرون ملک سپورٹ کر رہی ہے پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے. ناؤ دس از اے اسٹینس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو پھر تو اگر بین الاقوامی والے معاملات ہیں تو چاہے وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے اندر یا کانگریس کے اندر کوئی بل آئے پاکستان کے خلاف، وہ بھی نہیں سپورٹ ہونا چاہیے. کوئی وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے وہ بھی نہیں سپورٹ ہونی چاہیے. اگر حکومتی موقف سے دیکھیں تو علی محمد خان صاحب لیکن میری بات سنیے، بین الاقوامی کسی ایوان میں قرارداد پاس ہو جانا، اپنی کوئی بات کرنا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیشہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم سے، ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، میاں صاحب بھی جب باہر تھے، جب ان کو ملک بدری کا سامنا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، یہ لابنگ یہ لوگ کرتے ہیں سیاستدان. یہ ایک اور چیز ہے. بین الاقوامی اسٹیٹ جب انٹرفیئر کرتی ہے، سپر پاور جب انٹرفیئر کرتی ہے، دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم. اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک اور بات بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کا، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر حکومت کا کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس ملک میں سازش کے ذریعے کچھ خدا نخواستہ امن و امان کے مسائل چاہتی ہے یا بین الاقوامی ایما پہ ہم کو غلط کچھ کر رہے ہیں، پھر اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا. پھر آپ یا اپنی بات ثابت کرو یا پھر معافی مانگو، کیونکہ آپ کن لوگوں سے بات کر رہے ہو. یہ جو پیچھے جس کی تصویر لگی ہے، اس کے ساتھ ہم لوگوں کے آباء و اجداد مل کے ہم نے ملک بنایا ہے. جن لوگوں نے ملک بنایا ہے، جن کے آباء و اجداد نے ملک بنایا ہے، ان کی اولادوں کو اگر آپ یہ تانے دیں گے کہ آپ ملک کا نقصان چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ملک کا نقصان چاہتے ہیں، ہم آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں. لیکن جو کوئی میری محب وطنی پہ، میرے لیڈر کی محب وطنی پہ سوال اٹھائے گا، اس سے پھر ہماری آ گئی ہے. میرا نہیں خیال علی محمد خان صاحب کہ کسی کی حب الوطنی کے اوپر بھی سوال اٹھانا چاہیے. آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. پاکستان کو نہ غدار کہہ سکتے ہو نہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہو. نہیں، میرے خیال میں ویسے ہی غداری کے اور بلاسفیمی کے جو فتوے ہیں نا، یہ ویسے ہی ہمیں دینا بند کر دینا چاہیے. وی شوڈ ٹاک لاجیکلی ان ادر ورڈز ایز ویل. چلیے ابھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف آتے ہیں. کفر کے غداری کے فتوے دینا بند کر دینا چاہیے. یہ پاکستان کو جو ہے نا بیک ٹریک کے اوپر ہی لے کر جائیں گے، آگے نہیں لے کر جائیں گے. لیکن آبویسلی پھر کچھ ایسے ایکشنز بھی نہیں ہونے چاہیے جو کسی بھی سائڈ سے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی بھی فریق ہو یا وٹ ایور، جو پاکستان مخالف بھی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. لیکن علی محمد خان صاحب، یہاں اب اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، اتنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے بعد کیسے ایک دم سے ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اسپیشلی کہ باقاعدہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی جائے، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی طرف کہا جائے کہ مجھے اور میری اہلیہ یعنی بشرا بی بی کو قتل کرنے کی اگر سازش ہوئی تو باقاعدہ سربراہ پاک فوج کی طرف میں جو ہے وہ ڈائریکٹ اشارہ کروں گا کہ وہ اس کے اندر ملوث ہیں. سو اگر اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے، اتنی ایکسٹریم پہ سٹیٹمنٹ پہنچ جائے، تو پھر ایک سٹیٹمنٹ سے تو معاملہ نہیں حل ہو سکتا نا.
دیکھیں پہلی تو آپ نے جو بات کی مہم چلی ہے آرمی چیف وغیرہ کے خلاف یا ان کی فیملی، میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. جس نے کیا غلط کیا ہے، یہ ایک شخصیت نہیں ہوتی، یہ ایک ادارے کے ہیڈ ہوتے ہیں، اس سے نقصان ملک کا ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے نیوٹرل کی بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی جناب عمران خان صاحب نے، جو مت بھولیے ایک ہماری جماعت کے تو لیڈر ہیں لیکن ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، امت مسلمہ کے چیدہ لوگوں میں سے اس وقت ان کا شمار ہوتا ہے. اگر وہ آپ کی ونڈو آف اپرچونٹی دے رہے ہیں اس کو اویل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. باقی ایک اور چیز بھی ہے، سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں اگر آپ ماضی قریب اور ماضی بعید میں جائیں رول کو اتنا پازیٹو نہیں. دیکھیں جہاں ہماری تاریخ میں آپریشن مڈ نائٹ جیکال موجود ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، آئی جی آئی بنانے کی کیا ضرورت تھی، پیسے تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا پیپلز پارٹی کو توڑ کے پیٹریاٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی، یا ایون مسلم لیگ نون کو توڑ کے کیو لیگ بنانے کی کیا ضرورت تھی، یا جو ابھی ہمارے لوگ ٹوٹے ہیں جن کو توڑایا گیا، ان کو اٹھایا گیا، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے ہمیں اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے. اور سیاستدانوں کو بھی دیکھیے، سیاستدانوں کو بھی یہ احساس کرنا ہوگا آپ اس ملک پہ اقتدار کی لڑائی لڑنے نہیں آئے. یہ کوئی مغلوں کا زمانہ نہیں ہے کہ اقتدار پہ جنگ ہے. نو، ملک کی خدمت ہم نے کرنی ہے، فیصلہ عوام سے لینا ہے. عوام جس کو ووٹ دے دے گی اس کو حکومت کرنے دیں. آپ 5 سال صبر سے کام. رائٹ. علی محمد خان صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے، لیکن اسی میں ایک سوال. جی اوکے ٹیریفک. ایک اور سوال میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں. اب اس کو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرح سے بارگیننگ چپ کے طور پر، یعنی پاکستان تحریک انصاف بارگیننگ چپ کے طور پر یہ سٹیٹمنٹ لے رہی ہے کہ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ آپ کو یہ جو ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں یہ تو اب کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی جماعت ہوگی برسر اقتدار اس کو لینے پڑیں گے. یہ آئی پی پیز والا مسئلہ ہر کسی کے گلے پڑے گا، یہ مہنگائی والا مسئلہ ہر کسی کے گلے پڑے گا، یہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی جو قدر ہے یہ والا مسئلہ ہر کسی کے گلے میں پڑے گا، آئی ایم ایف والا مسئلہ بھی ہر کسی کی توق جو ہے اب ہمارے گلے میں پڑ چکا ہے. تو آپ کو ایک ایسی جماعت چاہیے جو کہ پاپولر ہو، اور آپ کو بہت سارے آپریشنز تک کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت چاہیے جو کہ آپ کے ان پاپولر ڈیسیژنز کو عوام میں کشن فراہم کر سکے. اور پی ٹی آئی ایسی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ ہم ایسی جماعت ہے جو یہ کشن فراہم کر سکتے ہیں. تو کیا یہ بارگیننگ چپ کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں میں اس کو بارگیننگ چپ تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہوں گا جو پچھلی بھی سیگمنٹ میں یا حصے میں میری بات تھوڑی ادھوری رہ گئی، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں، 3 بڑی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ پرفارمنس بیسڈ حکومتیں کریں. یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، مغلوں کا تخت نہیں ہے جس پہ لڑائی ہو رہی ہے، تاتاریوں کا حملہ نہیں ہو گیا اس ملک پہ. اس وقت خدمت کی لڑائی ہے کہ میں اچھی خدمت کر سکتا ہوں یا تم. یہ فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ خدارا اس فیصلے میں اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہ لائیں. یہ فیصلہ 25 کروڑ سے دیں، وہ آپ کو جس میں 10-12 کروڑ بندہ جا کے ووٹ ڈالتا ہے، وہ فیصلہ سب قبول کریں دل و جان سے. جس کو ووٹ ملتا ہے وہ 5 سال حکومت کرے، اپوزیشن کرے، اور نیشنل ایشوز پہ آپ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. جیسے مہنگائی ہے، جیسے واٹر کا ایشو ہے آپ کا، اس وقت آپ کی کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، آپ کی. علی صاحب آپ کی آواز دوبارہ کٹ گئی ہے، لیکن یہ سارے ایشوز کے لیے علی محمد خان صاحب جماعت اسلامی باہر نکلی ہوئی ہے، اور اب تو ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ یہ والے ایشوز جو ہیں یہ بڑے جینوئن ہیں. عوام پاکستان کل نکل رہی ہے، لیکن واحد پاکستان تحریک انصاف کو اجازت چاہیے ہوتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اب عوام نہیں نکل رہی ہے، اسی لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ این او سی کا بھی انتظار کر رہی ہے اور عدالت کا بھی انتظار کر رہی ہے. اس کو یا کریکٹ کر دیجیے گا، مطلب ریجیکٹ کر دیجیے گا، یا پھر کریکٹ. میں بتاتا ہوں، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، کچھ چیزیں میری نظروں کے سامنے سے گزری، کچھ ہمارے دور سے پہلے کی. میں دعوے سے کہتا ہوں ایون ضیاء الحق صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ نہیں ہوا جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا تھا. ہمارے کارکن لیول تک جو ہے حکومت گئی ہے، پڑھتے تھے علی محمد خان صاحب. ہم یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن جماعت اسلامی کے لوگ، میں ہماری سسٹر جماعت ہے، ہمارے ساتھ حکومت میں رہی ہے، لیکن ان کے کسی لیڈر کو گھروں میں جا کے نہیں توڑا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا، لوگوں کو اٹھا کے غائب نہیں کیا گیا، لوگوں کو ان کے لیڈر کو 300 دنوں سے جیل میں نہیں ڈالا گیا. ہمارا اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے جا کے ہمارے کارکنوں کے لوکل لیڈرشپ پنجاب کے گھروں پہ جا کے ان کے گھر توڑے جاتے ہیں.
خواتین کے سروں سے چادریں چھینی جاتی ہیں, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. یہ آپ مجھے بتائیں کس جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں جب آپ کریں گے, یہ جو غصہ ہے, جو غیظ و غضب ہے, جس کا اشارہ آج علی امین خان نے مردان میں ہم اکٹھے تھے, جو آپ نے اس کا سنایا, علی امین خان آپ کو صحیح بات کر رہے ہیں, علی امین خان آپ کو صحیح بات کر رہے ہیں کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں. غصہ جو ہے ان پہ نکلنے دیں جن کا قصور ہے, جو 40 سال. Are you giving a safe passage to establishment? Is this what you're saying کہ ہم safe passage دے رہے ہیں آپ کو؟ سیف پیسج کی بات نہیں ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے بڑی بات ہوتی ہے, صاف بات کریں. پاک فوج ہے, آپ کی میری نہیں. ایک دن پاک فوج نہ ہو آپ کا ملک سروائیو کر سکتا ہے. اس کو مضبوط کرنے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اس کو اقتدار کی اس لڑائی یا مقابلے سے دور کریں, سیاست سے دور کریں, تاکہ یہ سیاستدان آپس میں لڑیں اور ان پہ گن نہ پڑے. یہ بات کرنی ہے. Got your point. Thank you very much for being the program. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے جماعت اسلامی تو اس ٹائم پر دھرنا لیے بیٹھی ہے. بلوں کا معاملہ ہے, آئی پی پیز کا معاملہ ہے, 10 نکات سامنے آئے ہیں. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, جماعت اسلامی کا اس ٹائم پر دھرنا ابھی تک چل رہا ہے, اور جو کمیٹی حکومت کی طرف سے بتائی گئی ہے اس کے اندر اویس لغاری صاحب کا بھی نام ہے, جس کے اوپر obviously جو مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی ایسی ہے کہ اس کے اندر کئی لوگ جو ہیں ملک سے باہر ہیں, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اسی کمیٹی کے اندر کچھ اور نام ایسے ہیں جنہوں نے آج بیرون ملک ٹریول کرنا تھا, بقول ان کے خود ذاتی طور پر PMLN کی طرف سے, لیکن پھر خیر کمیٹی کی وجہ سے ابھی ٹریول نہیں کیا. لیکن معاملات آگے نہیں پہنچے. جماعت اسلامی نے اپنے 10 نکاتی ایجنڈا یا ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ہیں. وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ بجلی کے بل کے حوالے سے جو 500 یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو ماہانہ بل آنے والے جو ہوتا ہے اس کے اندر 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے. پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو ختم کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر جو حالیہ اضافہ ہوا ہے اس کو بھی واپس لیا جائے. تیسرے مطالبے کے اندر جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اشائیے ضرور اسلامی بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ جو قیمتوں کے اندر 20% کمی لائے, اشیاء خورنوش جو اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں اس کی قیمتوں کے اندر, ایوری ڈے چیزوں کی. پھر حکومت نے جو غیر ترقیاتی اخراجات کے اندر 35% جو ہے وہ اس کے اندر کمی لانے کی اپیل بھی کی ہے, یا اپیل کی ہے, ڈیمانڈ کی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. آئی پی پیز کے حوالے سے بھی ڈیمانڈ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس اور ڈالرز کی ادائیگی کے معاہدے ختم کریں, ری نیگوشیشن کے لیے. ویسے ہی ابھی چائنا والا معاملہ چل رہا ہے, سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نائب جماعت اسلامی, اور PMLN سے رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ نے جوائن کیا. لیاقت بلوچ صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آؤں گی. حکومتی کمیٹی کا آپ سے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا لیاقت بلوچ صاحب, یا پھر ابھی وہی محسن نقوی صاحب سے ملاقات یا روابط چل رہے ہیں اور ملاقات کے کچھ امکانات بن رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں اس وقت دھرنے میں ہی ہوں, لوگوں کا جوش جذبہ اپنے عروج پر ہے, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے دھرنا اور احتجاج جو ہے وہ تو عوامی مسائل پہ ہے. ہم عوام کے لیے ریلیف چاہتے ہیں. ہمارا یہ دھرنا احتجاج روایتی پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. ہم تو عوام کے دکھ درد کی ترجمانی کر رہے ہیں. بجلی کے بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا, پیٹرول کی قیمتیں ادا کرنا ممکن نہیں رہا, تنخواہ دار طبقے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں. آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں اب وہ پاکستان کی معیشت کے لیے موت کے پروانے بن گئے ہیں, اور یہ جو اشرافیہ کی ایک مفت خوری ہے اور غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ ملک کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں. ہر حکومت آتی ہے, مکی پہ مکی مارتی ہے, اور کوئی انقلابی اور بنیادی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, اور وزیر داخلہ نے بھی رابطہ کیا, ہم نے خیر مقدم کیا. آج عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی 2 دفعہ رابطہ کیا, ہم نے خیر مقدم کیا. ہمارا مطالبہ تھا کہ کارکنان کو رہا کرو. ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق بیشتر لوگوں کو تو رہا کر دیا گیا ہے, کچھ ابھی بھی باقی ہیں. ہم تو جاتی لوگ ہیں, مذاکرات چاہتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں. لیاقت بلوچ صاحب, کتنے کارکنان ہوں گے جو گرفتار ہوں گے ابھی بھی اس ٹائم پر؟ جی, آپ کے کتنے کارکنان ایسے ہوں گے جو کہ ابھی بھی گرفتار ہیں, ابھی رہا نہیں ہوئے؟ جو ابھی ہماری اطلاع ہے کہ ملتان ضلع میں جو لوگ گرفتار ہیں وہ 45 کے قریب ہیں, اوبر ٹیک سنگھ میں ہیں وہ 32 ہیں, اور اسی طرح گوجرا میں کوئی 13 لوگ ہیں جن کے بارے میں ہے
कि अभी रिहा कर दिया जाएगा, तो इस वक्त तक तो उनकी रिहाई अमल में नहीं आई। राइट। अच्छा लेकिन बलोच साहब, बाकी कोई 2,500 के करीब लोग थे जिनको रिहाई मिली है। रिहाई मिल गई है, राइट। ये जो डिमांड्स आपकी 10 नुकाती डिमांड्स हैं लियाकत बलोच साहब, ये वैसे तो अवाम भी यही चाह रही है और प्रोबेबली हुकूमत में बहुत बैठे हुए लोग भी यही चाह रहे होंगे। राना साहब से भी मैं अभी थोड़ी देर में पूछती हूँ। आइडियली तो ये डिमांड्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसको तनाजुर में देखा जाए, इंटरनेशनल जो सॉवरेन गारंटीज हमने दी हुई है मुल्क ने 1994 के टाइम पर हमने मेरा ख्याल है कि ये IPPs के बारे में जो इंटरनेशनल गारंटीज का है, ये बिल्कुल लोगों को फरेब दिया जाता है। अच्छा, यही पाकिस्तान के लोग हैं, यहीं के सरमायादार हैं, इन्हीं पार्टियों के मेंबरान हैं और यही लोग हैं कि जो आवाम का पूछ रहे हैं। पहले तो हम अकेले थे, ये आवाज बुलंद कर रहे थे, अब तो चैम्बर्स भी यही बात कर रही हैं, एफ्टमा भी यही बात कर रही है, तमाम माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि ये कैपेसिटी बिलिंग डॉलर्स में ये अदायगी अब पाकिस्तान के लिए इसकी अदायगी मुमकिन नहीं है। पहले हम अपनी आवाज में तना थे, अब तो सब इस आवाज के अंदर शामिल हो गए हैं। अब ये वक्त है कि IPPs के मालिकान भी रहम करें और आवाम की हालत पर रहम करें और अपने जो पिछले तवील मुद्दत से अपने असल सरमाए से भी ज्यादा कमा चुके हैं, अब उन्हें रिव्यू के लिए तैयार होना चाहिए। अब आवाम इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। अच्छा लियाकत बलोच साहब, ये बात तो आपकी ठीक है कि अब कुछ जो स्पेशली पाकिस्तानी ओनर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए अवाम के बारे में, पर्सनल फायदे बहुत उठा लिए। लेकिन ये बताइएगा कि आपका धरना अगर हुकूमत की कमेटी के साथ मुज़ाकरात नहीं आगे बढ़ते, हुकूमत भी कहती है कि देखें जी हमारे बस का काम नहीं है, हम नहीं कर सकते इसके बारे में कुछ, ये इंटरनेशनल गारंटीज दी हुई हैं, आप कह रहे बहाना है, लेकिन अगर ये कहते हैं तो फिर जमात इस्लामी का अगला लाहे अमल क्या होगा? गुजारिश है कि कोई भी मायदा हो, हर मायदे को रिव्यू करने का हक होता है और हम तो इस बात को कह रहे हैं कि 1994 के बाद से जो प्रोजेक्ट लगे हैं उनकी कीमतें भी अदा हो चुकी हैं। अब वो प्लांट बंद पड़े हैं, उनकी फिर भी कीमत अदा कर रहे हैं, तो बिजली नहीं भी पैदा करते करते की बिल देते जा रहे हैं, जिसका तमाम तर बोझ जो है वो आवाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। पहले भी हायर साइड पर ये तमाम वादे हुए थे और अभी इनको रिव्यू करने का वक्त आ गया है। 25 करोड़ से आवाम का हक है। ये जो 97 वो ये तमाम अदारे हैं उनके मालकान को तो ये हक नहीं है कि 25 करोड़ आवाम को अपना गुलाम बना लें। इंशाअल्लाह इस गुलामी से निजात मिलेगी। राइट। अच्छा लेकिन लियाकत बलोच साहब कितने दिनों में मिलेगी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। ये गुलामी के शैकल्स तो है ना, कितने दिन? अब ये हुक्मरानों पर है कि वो जितनी जल्दी इन मामला को समझें। उनके लिए ये ताकत है, उनके लिए ये बुनियाद है कि वो पाकिस्तान को इस जुल्म और जब्र से निकालने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे। अच्छा लियाकत बलोच साहब मेरे साथ ही रहिएगा, जाइएगा नहीं। मैं जरा, क्योंकि आपने हुकूमत की कोर्ट में ये बॉल फेंका है, मैं राना एहसान अफजल साहब से भी जानना चाह रही हूँ। राना साहब वो कह रहे हैं कि एक तो ये IPPs वाला जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार कि इंटरनेशनल सॉवरेन गारंटीज हैं, इसमें हम जकड़े हुए हैं, ये तौक हमारे गले पे लटका हुआ है, इसको हम खोल नहीं सकते हैं, ये वाली बात में सदाकत नहीं है, ये झूठ है, या ये आप फरेब दे रहे हैं या लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत ऑलरेडी एक एक मुआहदे को रिव्यू कर रही है और देख रही है कि कहाँ कोई गुंजाइश निकल सकती है। देखिए अगर हम झूठ और फरेब बोल रहे हैं कि ये सोवरेन गारंटीज हैं, तो क्या वजह है कि जो गौहर एजाज साहब जो 1 साल के लिए गालबन वजीर रहे, जो आज बड़ी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं वो एडवाइस अपनाई जब वो वजीर जो है वो इंटीरियर वजीर थे और फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स थे। और उससे पहले जो PTI की हुकूमत थी जो 3.5-4 साल रही, उसने जो है वो रिव्यू किए, लेकिन क्यों ना वो जो है कामयाबी से सब मुआहदों को रद्द या रिव्यू कितनों को किया और कितनों का रिजल्ट आया। तो हम रिव्यू कर रहे हैं, जहां गुंजाइश निकलेगी वहां जरूर निकालेंगे। गुंजाइश निकलने के इम्कानात हैं राना साहब? देखिए बात ये है कि ये तो कोई अगर हम किसी के साथ जिसको सोवरेन गारंटी दी गई है और उसके साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएगा। पर अवैस लगारी साहब, अच्छा यही तो मसला है हमारा, हम जो मुआहिदा करते हैं हम कहते हैं जी स्टेट आपको भाई एक एंटिटी, अगर कोई एंटिटी कर रही है मुआहिदा तो उसके अंदर स्टेट को कूदने की क्या जरूरत है, उस सोवरेन गारंटी देने की क्या जरूरत है?
اگر ہم حقائق میں رہتے ہیں تو پھر دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم حقائق سے بالاتر ہو کے بات کریں تو بالکل نہیں دینے کی ضرورت. ہمارے تو بیسیوں ایسے پروجیکٹ ابھی پینڈنگ پڑے ہیں جہاں ہم انویسٹمنٹ نہیں لے پا رہے، اور اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ کو ایکسیس بڑا مشکل ہے. یہ حقائق ہے. اچھا اگر ہم چلیں یہ جو بیرون ملک والے ہو گئے وہ تو سمجھ آتے ہیں، لیکن رانا صاحب آپ کو پتا ہے، آپ نے گوہر اعجاز صاحب کی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں 48% جو پیمنٹس ہو رہی ہیں کیپیسٹی پیمنٹس وہ ان آئی پی پیز کو ہو رہی ہیں جو گورنمنٹ اونڈ ہیں. دیکھیں بات یہ تو ان کو کیوں نہیں بند کیا جب وہ حکومت میں تھے، اور بات یہ ہے چھوڑیں اب کہ تو آپ وہ کی بھی حکومت ہے نا. نہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اونڈ اگر اینٹیز ہیں تو انہوں نے بھی فائنینسنگ لی ہوئی ہے نا، اور وہ فائنینسنگ جو ہے وہ فورن فائنینسنگ ہے. تو معاہدے جہاں وہ گورنمنٹ فیس پہ ہے تو وہ مکمل طور پہ گورنمنٹ کے تو نہیں ہے، اس کے اندر فورن فائنینسنگ کا بھی ایلیمنٹ ہے اور دیگر ایلیمنٹس ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا. اگر گنجائش نکلے گی، جہاں گنجائش نکلے گی اس کو بالکل کیٹر کیا جائے گا. لیکن بات یہ کہ یہ کہنا کہ لوکل معاہدے ہیں ان کو تو چھیڑے، لوکل معاہدے بھی جو ہیں وہاں بھی فورن پارٹنرز ہیں. چلیں تو یہ چیزیں سینسٹیو ہیں. تو یہ اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے، لیکن مذاکرات کے لیے آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے اندر اویس لغاری صاحب کا نام ہے. ایم آئی کریکٹ؟ جی بالکل. اویس لغاری صاحب ملک میں نہیں ہے. جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ اتنے سیریس ہوتے بات کرنے کے لیے تو آپ لوگ کسی ایسے شخص کو نہ ڈالتے جو کہ بیرون ملک ہے. مذاکرات اگر آپ نے امیڈیٹلی سٹارٹ کرنے ہوتے. لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اویس لغاری کس مشن سے باہر گئے ہیں. وہ اسی مشن سے باہر گئے ہیں جس کے لیے یہ دھرنا کر رہے ہیں. وہ ری نیگوشیٹ کرنے گئے ہیں چائنیز کیپیسٹی پیمنٹس کو، چائنیز ڈیٹ کو جو آئی پی پیز کے اوپر کھڑا ہے. اور ہماری تو پہلی کاوش ہے. دیکھیں جو ان کی ساری لسٹ ہے کہ 200 سے 500 یونٹ تک کا ریٹ آدھا کر دیا جائے، میں کہتا ہوں آدھے سے بھی کم کر دیا جائے. اس کے لیے 1000 ارب روپیہ چاہیے. کہاں سے آئے گا؟ اچھا یہ پوائنٹ میں لے کر جاتی ہوں. میں یہ پوائنٹ ذرا لیاقت بلوچ صاحب کی طرف بھی لے کر جاتی ہوں. لیاقت بلوچ صاحب، حکومت کا موقف ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جتنا ہماری کیپیسٹی ہوئی ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. اس سے پہلے آپ کے ڈیمانڈ سے پہلے یہ اویس لغاری صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم پر چائنیز سے ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ آئی پی پیز کا یہ جو معاہدہ ہے اس کو تھوڑا سا ری نیگوشیٹ کریں، پاکستان کو کچھ بریدر دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے ہی اس مہم کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جی میں سوال دوہرا دیتی ہوں. حکومتی موقف رانا صاحب نے ابھی یہ دیا ہے کہ ہم جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے والی، ہم وی آر آلریڈی آن اٹ، ہم پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں. اویس لغاری صاحب بھی اسی چکر میں چین گئے ہوئے ہیں. تو ہم تو آپ کی ڈیمانڈ کے ساتھ بالکل اتفاق کرتے ہیں اور ہم پہلے ہی کوشش کر رہے ہیں. تو یعنی حکومت اور آپ ایک ہی پیج پر پھر اس معاملے کے اوپر ہیں. جو ہو سکا وہ کرے گی حکومت، وہ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں. لیکن جب عوام کا مطالبہ پوری شدت میں کھڑا ہوا ہے تو یہی طاقت بننا چاہیے. اور یہ جو ناروا اور ناجائز معاہدے تھے جو اب ناقابل برداشت ہوتے ہیں ان سے جان چھڑانے کا اور ان کو ایک دائرے میں لانے کا اور قابل قبول بنانے کے اقدامات ہونے چاہیے. اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو ریویو کرنا چاہیے اور یہ جو ناجائز چیزیں اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب ہر اعتبار سے قومی معیشت اس قدر بانجھ ہو گئی ہے، لوگوں کی مشکلات اس قدر بڑھ گئی ہیں، جہاں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف حاصل کرنا چاہیے. اچھا لیاقت بلوچ صاحب، کیا اس دھرنے کا ایم صرف یہی ہے کہ ریلیف ملے؟ بیکاز ایجنڈا تو یہی ہے فی الحال، لیکن کیا ایم یہ بھی ہے کہ حکومت کو متزلزل کیا جائے کیونکہ اس حکومت سے معیشت نہیں سنبھل رہی بقول بہت ساری جماعتوں کے؟ دیکھیں ہمارا بالکل ایک ڈکلیئرڈ موقف ہے کہ ہم یہ پاور پالیٹکس کے لیے نہیں کر رہے. یہ ہمارا کوئی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے. ہم کسی کو بھی ٹاپ اور ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے بھی سہولت کار نہیں بننا چاہتے. ہم پاکستان کے عوام کے ترجمان ہیں، پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کی مشکلات کو کم کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سیاست، پارلیمنٹ اور یہ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب لوگوں میں تو
ایک ذہنی تناؤ شدت اختیار کر رہا ہے اور ایک کشمکش ہے جو کہ ہر گلی اور محلے پر پیدا ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جگہ جگہ جب لوگ نکلتے ہیں تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی منظم جماعت ہے، یہی قوم کی رہنمائی کرے گی، احتجاج بھی منظم رہے گا اور پاکستان کی طاقت بھی بنے گا۔ اچھا لیاقت بلوچ صاحب، اگر آپ کی آواز لیاقت باغ سے حکومت تک نہیں پہنچتی، فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی، دین واٹ؟ میرا خیال یہ ہے جی کبھی حکومت نے خود رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وزراء نے آج بھی رابطے کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ بنیادی چیز ہے کہ عوام کو جی ٹھیک ہو گیا۔ لیاقت بلوچ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ رانا صاحب کلوزنگ ریمارکس ویری کوئکلی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑا چیلنج یہ کہ ہم نے $100 ارب اگلے 4 سالوں میں جو ہمارے قرضے ہیں بیرونی قرضے وہ واپس کرنے، ٹھیک ہو گیا، اور ہمارے پاس اس وقت $9 ارب ریزروز میں بہت ساری ہماری خواہشات ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لیڈ دیں عوام، یعنی ایک لیکن وہ جی آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو شارٹ، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔